बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो ज़िंदगियाँ हैं। एक ज़िंदगी को हम मक्की ज़िंदगी कहते हैं और दूसरी को हम मदनी ज़िंदगी कहते हैं। मक्का के अंदर जो ज़िंदगी है फिर इसकी भी दो किस्में हैं। एक ज़िंदगी नबुव्वत से पहले की है जो 40 साल पर मुहीत है, और दूसरी ज़िंदगी नबुव्वत के बाद की ज़िंदगी है जो नबुव्वत से लेकर तकरीबन 13 साल तक रही है। 53 साल की उम्र में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई और मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए। मदीना के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 साल ज़िंदगी गुजारी है। मक्का की जो ज़िंदगी थी उसका दारो मदार ज़्यादातर अक़ायद पर था, और अक़ायद के अंदर जो असल उसूल है तौहीद, उस पर इसका इन्हिसार था। आप हज़रात जिस वक़्त कुरान मजीद का मुताला करेंगे, तफासीर देखेंगे, वो सूरतें जो मक्की सूरतें कहलवाती हैं, मक्की सूरतें वो होती हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हिजरत करने से पहले नाज़िल हुई हैं। अगरचे वो मक्का में ही नाज़िल हुई हों, लेकिन हिजरत के बाद हैं तो उनको जो है हिजरत से पहले है तो उनको मक्की सूरत कहा जाता है, और जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई हैं उनको मदनी सूरत कहा जाता है, अगरचे कि वो मदीना से बाहर ही नाज़िल हुई हों। तो उनके अंदर यानी मक्की सूरतों के अंदर ज़्यादा जो आपको बहस मिलेगी कुरान मजीद के अंदर, वो अक़ायद पर मिलेगी। कभी अक़ीदा तौहीद पर बात हो रही होगी, कभी अक़ीदा रिसालत पर बात होगी, और कभी जो है क़यामत पर, आखरत पर, इस पर होगी बात। और जो मदनी सूरतें हैं जब उनका आप मुताला करेंगे तो उनके अंदर आपको ज़्यादातर मसाइल पर बात मिलेगी। मसाइल इंसान की जो अमली ज़िंदगी है उसके ऊपर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त मदीनातुल मुनव्वरा में पहुँचे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी। तो एक रिवाज जो मदीना के अंदर देखा सहाबा इकराम का और अहले मदीना का, वो साल के अंदर 2 दिन खुशी मनाया करते थे। फिर उस खुशी के अंदर वो अपने जो पुरानी जंगें होती थी उन जंगों के अंदर उनके जो लोग शिरकत करते थे, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनका वो तज़किरा अशार के अंदर करते थे। महफ़िलें जमती थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये क्या माजरा है, ये क्या मसला है कि आप लोग जमा होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो अहले मदीना ने बताया कि हम लोग इन तारीख़ों के अंदर खुशी मनाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने 2 त्यौहार खुशी के मुतअय्यन कर दिए हैं। एक को हम ईद उल फ़ितर कहते हैं और दूसरे को हम ईद उल अज़हा कहते हैं। ये 2 दिन ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के लिए खुशी के दिन बनाए हैं। इसके अंदर आप देखते हैं अमीर है, गरीब है, सब खुश होते हैं, आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं, हर अपने इलाके के हिसाब से खुशी मनाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ متعین کیا ہے اور غمی بھی منانے کا ایک طریقہ متعین کیا ہے۔ گویا کہ ہماری جو اصل سوچ ہے مسلمانوں کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت اور تعلق ہے، اور اس تعلق کے اندر کسی بھی وقت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ عموماً تعلق کے اندر جو کمی دیکھی جاتی ہے وہ خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو شریعت نے انسانوں کا، مسلمانوں کا یہ مزاج بنایا کہ خوشی کا موقع ہو تو بھی آپ لوگوں نے شریعت کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر غمی آ جائے تو اس کے اندر بھی آپ نے شریعت پر عمل کرنا ہے، اپنی رسم و رواج کو سامنے نہیں رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے خوشی منانے کا طریقہ بیان کیا کہ آپ علیہ السلام خوشی والے دن 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے، جس کو ہم نماز عید کہتے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ نماز کا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے نماز کو متعین کیا اور خوشی کے موقع پر نماز رکھ دی۔ غمی کے موقع بہت سارے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور سب سے بڑا جو غمی کا موقع ہوتا ہے وہ اپنا تعلق والا، اپنا رشتہ دار، اپنے ساتھ محبت کرنے والا، اپنے ساتھ رہنے والا، اس کی جدائی ہوتی ہے۔ پھر جدائی بھی بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی ہیں کہ آج جدا ہو گئے، پھر اکٹھے ملاقات ہو جائے گی، اور کچھ جدائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر جب جدا ہو گئے تو پھر اس دنیا کے اندر دوبارہ ہم مل نہیں سکتے، جیسے موت واقع ہو جاتی ہے، شہید ہو گیا، مر گیا، اب مرنے کے بعد تو ملاقات اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے حواس پہ قابو رکھے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اس موقع پر بھی طریقہ بتایا کہ یہ غمی کا موقع آپ نے کیسے گزارنا ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے نماز جنازہ کو متعین کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے خوشی منانے کا جو طریقہ متعین کیا تھا اور صحابہ اکرام نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا، تو زمانہ کے گزرنے کے ساتھ، مرور زمانہ کے بعد ایک وقت ایسا آیا جس کے اندر آپ اور ہم ہیں کہ اس کے اندر جو خوشی ہے وہ بھی انسان کی خوشی نہیں رہتی، بلکہ انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اضطرابی کیفیت میں چلا جاتا ہے، پریشان کن ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ غیر مقلدین ہیں جو اپنے موقع پر اور اپنے وقت پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے نا، تو اب ان کا حملہ شروع ہوگا اس بات کے اوپر کہ تراویح کتنی رکعت ہے، 8 ہے یا 20 ہے۔ پھر یہ جو لیبل لگاتے ہیں، ٹائٹل لگاتے ہیں، یہ بڑا عجیب لگائیں گے، 8 رکعت نماز تراویح سنت کے مطابق ادا کی جائے گی فلاں مسجد کے اندر۔ اب ایک محبت کرنے والا سنت کے ساتھ مسلمان سیدھا سادہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا وہاں سنت کے مطابق ہوتی ہے تو ہمارے امام صاحب سنت کے مطابق نہیں پڑھاتے۔ تو سمجھدار ہوتا ہے تو وہ فوراً رجوع کرے گا اپنے امام سے، اپنے خطیب سے کہ آپ میری رہنمائی کریں، وہ رہنمائی کرے گا، راست پر آ جائے گا۔ اور اگر تھوڑی سی اس کے اندر کوئی بات ایسی ہوئی تو وہ راہ سے پھسل جائے گا، راہ راست کو چھوڑ دے گا۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب عید کی رات ہے تو مغرب کے بعد سے اعلانات شروع ہو جائیں گے، کل فلاں عیدگاہ کے اندر سنت کے مطابق نماز عید ادا کی جائے گی فلاں ٹائم کے اوپر۔ اور بعض علاقوں کے اندر تو اپنی جماعت کے نام لیتے ہیں اور اشتہارات کے اوپر فلاں جماعت کے تحت اس وقت پر سنت کے مطابق جو ہے
وہ نماز ادا کی جائے گی۔ اب جو کوئی مسلمان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا ان کی نماز سنت کے مطابق ہے تو ہماری نماز کیا سنت کے مطابق نہیں ہے؟ پھر وہی کیفیت کہ جو سمجھدار ہوگا اور جو صاحب عقل ہوگا وہ تو فوراً رجوع کرے گا اپنے امام سے، اور امام سے رہنمائی لے گا اور امام اس کو بتا دے گا۔ لیکن اگر وہ کمزور ہوا تو وہ ادھر جائے گا، اور اگر کوئی زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرے گا اسے پوچھے گا بھئی آپ نے اعلان کیا اور اعلان کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ سنت کے مطابق نماز عید ادا کی جائے گی، کیا ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی؟ آگے وہ وسوسہ ڈالنے والا ذہنوں کے اندر وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، فوراً وسوسہ ڈال دے گا کہ نہیں تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی، تمہاری نماز تو فقہ کے مطابق ہے، تمہاری نماز تو جو امام کے مطابق ہوتی ہے، رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اب وہ آدمی تین صورتیں ہیں، یا تو امام کے پاس واپس آئے گا، امام اس کی رہنمائی کر دے گا، دوسری صورت یہ ہوگی یا وہ اسی کی بات کو مان جائے گا، اپنا اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ دے گا، یا زیادہ سے زیادہ وہ یہ ہوگا کہ وہ نہ ادھر کے رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، بس کہے گا یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، نہ وہ ہیں یا نہ یہ ہیں، یعنی اس کا جو دل اور دماغ ہے ذہنی طور پر علماء سے متنفر ہو جائے گا، تو بہت بڑا نقصان ہے۔ نماز عید سنت کے مطابق وہ کیا ہے کہ جس وقت آپ نماز عید کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جس طرح آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اسی طرح آپ پڑھیں گے۔ فرق نماز عام نماز کا اور نماز عید کا یہ ہے کہ عام جو نماز ہے اس کے اندر تکبیرات زائدہ نہیں ہوتی، جبکہ نماز عید کے اندر کچھ تکبیرات زائد ہوا کرتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ جو زائد تکبیرات ہیں وہ کتنی ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ 6 تکبیرات ہیں۔ ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی رکعت کے اندر 5 بن جاتی ہیں اور دوسری رکعت کے اندر 4 بنتی ہیں۔ اگر ان میں سے پہلی تکبیر تحریمہ کو شمار کرو اور جو رکوع کی تکبیر ہے اس کو شمار نہ کرو، یہ بھی 4 بنتی ہیں۔ تو اس لیے روایات میں آ رہا ہے کہ 9 تکبیریں ہیں یا 8 تکبیریں ہیں۔ 9 تکبیروں میں سے 3 تکبیرات وہ ہیں جو اصل ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ جس کو آپ افتتاح صلاۃ کے لیے کہتے ہیں وہ والی، نمبر 2 رکوع کی تکبیر، اور نمبر 3 دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر، اس کو کہتے ہیں اصلیات۔ یہ 3 تکبیریں اصل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں پہلی رکعت کے اندر بھی 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت کے اندر بھی 3 تکبیریں ہیں۔ ان کی جو قرأت ہے وہ آپس میں ملی ہوئی ہوگی، یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ 3 تکبیر زائد کہیں گے، اس کے بعد قرأت کریں گے اگر امام ہیں، اگر امام نہیں ہے تو پھر قرأت کو سنیں گے۔ اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے پہلے قرأت کرنی ہے اور اس کے بعد جب قرأت سے فارغ ہو جائیں گے پھر آپ نے تکبیرات زائدہ 3 کہنی ہیں، اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی رکوع کے لیے۔ اب ان دونوں کی جو قرأتیں ہیں وہ مل جائیں گی کہ ان کے درمیان کوئی زائد تکبیر نہیں آ رہی، تکبیر تو آ رہی ہے لیکن زائد نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ علیہ السلام بھی اور صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ 6 تکبیریں زائد کیا کرتے تھے۔ دلائل اہل سنت والجماعت کے وہ کثیر ہیں لیکن چند ایک آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی دلیل اہل سنت والجماعت کی وہ ہے حضرت عبد الرحمن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے اصحاب سے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے
کہ جس وقت وہ ہمیں نماز عید پڑھاتے تھے تو نماز عید کے اندر پہلی رکعت کے اندر بھی 4 تکبیریں کہتے اور دوسری رکعت کے اندر بھی 4 تکبیریں کہتے ہیں۔ ابھی آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہاں پر جو پہلی رکعت کے اندر جو 4 تکبیریں ہیں وہ ان میں سے پہلی جو تکبیر ہے تحریمہ والی، افتتاح صلاۃ والی، وہ ہے، اور 3 تکبیریں زائدہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیریں زائدہ ہیں اور چوتھی تکبیر وہ رکوع والی ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید والے دن نماز عید پڑھائی۔ عید کی نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو فوراً ہماری طرف منہ کر لیا۔ جب ہماری طرف منہ کیا تو پھر سمجھایا کہ غور سے سنو، توجہ سے سنو، وہ یہ کہ جس طرح تکبیرات جنازہ 4 ہیں اسی طرح ہر رکعت کے اندر عید کی بھی 4 تکبیرات ہوں گی۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں اور نماز جنازہ کی 4 تکبیریں پر اجماع بھی ہے، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو تکبیرات آپ نے کہنی ہے ایک رکعت کے اندر وہ 4 ہوں گی۔ پہلی رکعت کے اندر 1 اصلی اور 3 زائد، اور دوسری رکعت کے اندر بھی 1 اصلی رکوع کی اور 3 اس کے اندر زائد ہوں گی۔ آپ دیکھو نبی علیہ السلام نے اس بات کو کئی طریقوں سے وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اشارہ بھی کر دیا، انگوٹھا اپنا بند کیا اور 4 انگلیاں کو یوں کھولا کہ جس طرح تکبیرات جنازہ ہیں اسی طرح تکبیرات عیدین بھی ہیں۔ اور یہ روایت امام ابی جعفر احمد بن محمد طحاوی انہوں نے اس کو معانی الآثار کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ بڑی اچھی سند ہے اور احسن ہے، اسنادہ حسن۔ اوجز المسالک کے اندر حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے ایک بہت بڑے امام ابو بکر محمد بن احمد بن سہل، یہ آپ لوگ اپنی یہ جو فائل ہے اس کے اوپر ٹھیک کرتے رہنا، کچھ الفاظ غلط ہوں تو شاید آپ کے پاس لکھا ہوگا سہیل، یہ سہیل نہیں سہل ہے۔ تو سہل امام سرخسی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کئی چیزوں کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ نمبر 1 تاکید بھی ہے، لا تنسو، بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا، تاکید فرمائی۔ اور اس کے اندر قول بھی ہے، قول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر جس طرح جنازے کی 4 تکبیریں ہیں اسی طرح نماز عید کی رکعت کے اندر بھی ایک رکعت کے اندر 4 تکبیریں ہوں گی، قول بھی آ گیا۔ اور آپ علیہ السلام کا عمل بھی آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے پہلے نماز پڑھائی، اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ نماز اس طرح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اشارہ بھی فرما دیا کہ بھولنا نہیں ہے، اشارہ بھی کر دیا۔ اور آپ میں سے جو ماشاءاللہ خمسہ رابعہ کے ہیں، جو اوپر کے ہیں عالم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مختصر المعانی ہے یا اس طرح کی کتابیں ان کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ ہے کہ جو اشارہ ہوتا ہے یہ تو صریح سے بھی زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ دیکھو نا، میں ایک بات کر رہا ہوں اس کے تو احتمال شاید ہو سکتا ہے، لیکن جب آدمی اشارہ کر دے ساتھ، میں آپ کو بلا رہا ہوں، جب اشارہ ہو گیا تو آپ کہیں کہ میں تو سمجھا آپ اس کو بلا رہے ہیں، اب اشارہ بھی ہو رہا ہے تو یہ اشارہ بھی آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ 4 ہیں، 4، جیسا کہ جنازے کی 4 تکبیریں ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا استدلال بھی ہے۔ استدلال کیسے؟ کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جس طرح تم جنازے کی 4 تکبیریں کہتے ہو اسی طرح عید کی بھی 4 تکبیریں کہنی ہیں۔ تو جنازہ کی 4 تکبیروں سے نبی علیہ السلام نے نماز عید کی 4 تکبیروں کے اوپر استدلال فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حضرت مکحول سے ہے،
اور تیسری روایت بھی آپ لوگوں کی حضرت مکحول سے ہے. یہ دونوں ہیں لیکن اس کے اندر تھوڑے الفاظ کی تبدیلی ہے، اس لیے اس کو دو ہم علیحدہ علیحدہ ذکر کر رہے ہیں. پہلی حدیث یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے اور سنن الکبریٰ کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے. اور دوسری جو حدیث ہے وہ بھی مقول ہی سے ہے اور واقعہ بھی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن وہ والی روایت شرح مانی الآثار جس کو آپ طحاوی شریف کہتے ہیں اس کے اندر بھی یہ مذکور ہے. حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ جو حضرت ابو عائشہ ہیں یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں، ہم نشیں ہیں. جلیس لابی ہریرہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہم نشین تھے، اکٹھے رہا کرتے تھے. اور حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر تھے. عید کا وقت ہوا، عید کا ٹائم ہوا، رات ہوئی تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کل عید ہے، لوگوں نے سب نے اکٹھا ہونا ہے، وہ لوگ بھی آئیں گے جو شاید پورا سال نہیں آتے ہمارے ہاں، تو وہ بھی عید والے دن تو وہ بھی آتے ہیں، تو بہت بڑا مجمع ہوگا، تو میں کیونکہ یہاں کا گورنر ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ نماز کیسے پڑھانی ہے. تو انہوں نے حضرت ابی موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ بن یمان ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے پڑھا کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح کہ آپ نماز جنازہ کے اندر پڑھتے ہیں اور تکبیرات زید کہتے ہیں. یعنی آپ نے 3 تکبیرات زید کہنی ہے، ایک تو اصل ہے یہ آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں، جہاں پر بھی 4 آ رہا ہے ان میں ایک افتتاح والی، باقی 3 زیادہ وہ والی ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے، تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کر رہی، صدقہ حذیفہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی، بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی طرح فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اسی طرح نماز پڑھاتا رہا ہوں. جب میں بصرہ کے اندر گورنر تھا، ان کے اوپر میں جب والی بنایا گیا تھا تو میں بھی اسی طرح ان کو نماز پڑھایا کرتا تھا. اب 3 صحابی رسول وہ اس بات پر متفق ہے، حضرت سعید ابن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہے ہیں کہ نماز عید کی تکبیرات 4 ہوں گی ایک رکعت کے اندر. اور اس کی اسناد کے بارے میں بھی یہ اسناد حسن، اس کی اسناد بھی ٹھیک ہے، زبردست اسناد والی ہے. اور دوسری جو حدیث ہے یہ بھی حضرت مکحول ہی کی ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سی وضاحت ہے کہ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ان کو بلایا اور ان سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو بھئی یہ کیسے پڑھنی. اس کے اندر بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح پڑھیں گے کہ 4 تکبیر جو ہوں گی وہ آپ ایک رکعت کے اندر پڑھیں گے. درمیان میں یہ 2 حدیثیں جو ہے نا، یہ حضرت عامر ان عمر و عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اجتمع رأیہما فی تکبیرات العیدین علی 9 تکبیرات 5 فی الاولی و 4 فی الآخرات و یوالی بین القراءتین. یہ اور اس کے بعد ان عبداللہ بن الحارث قال صلی بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوم عید فکبر 9 تکبیرات 5 فی الاولی و 4 فی الآخرہ ووالا بین القراءتین. مصنف ابن شیبہ کی ہے اور پہلی جو ہے وہ مانی الآثار کی ہے. ان کے اوپر نمبر نہیں لگا ہوا، یہ آپ لوگ نمبر بھی اس کا بعد میں لگا لیں گے یا بھی لگا لیں. تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 9 تکبیرات کہی تھی، پہلی رکعت کے اندر 5 اور دوسری رکعت کے اندر 9. اور یہ 5 جو بنتی ہیں ان کے اندر 2 اصل ہیں
تکبیرات افتتاح اور تکبیرات رکوع، اور دوسری کے اندر ایک اصل ہے تکبیرات رکوع، اور تین تین یہ زائد ہیں۔ اس یہ روایت کے اندر یہ اب ایک اعتراض ہے، اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ اس کو یہ جو حضرت مقہول کی روایت ہے نا، ان مقہول قال اخبرنی، اور دوسرے ان مقہول قال حدثنی ابو عائشہ، یہ حضرت ہمارے اوپر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان حدیث کی بنا پر، یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ابو عائشہ آ رہا ہے، یہ تو مجہول راوی ہے، اور مجہول راوی کی جو حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، لہٰذا آپ کی یہ دونوں حدیثیں یہ ضعیف ہیں، مصنف ابن شیبہ کی ہو یا سنن الکبریٰ کی ہو یا سنن ابی داؤد کی ہو، جس کی بھی ہے، کیونکہ ابو عائشہ آ رہا ہے، اور ابو عائشہ یہ مجہول ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا اس کا نام، کیا سسٹم ہے، تو اس لیے یہ مجہول ہے، اور جو مجہول ہوتا ہے اس کی روایت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے۔ پہلی بات تو آپ حضرات یہ دیکھیں کہ یہ کتنے تیز لوگ ہیں، اگر ہم کوئی ایسی بات کر دیں، حالانکہ ہم کرتے نہیں ہیں، ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ مجہول ہے بھی سے کہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہو بھی جائے تو ہماری حدیث اگر کوئی مجہول آ جائے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو پھر مجہول کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کی حالت معلوم نہیں ہے، اس کے حالات معلوم نہیں ہے، مجہول بھی نہیں کہتے، کہتے حالات معلوم ہی نہیں ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، جس وقت آپ تکبیرات کہتے ہیں نماز عید کے اندر، ان تکبیرات کے اندر آپ لوگ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ جو دو دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد درمیان وقفہ نہیں کرتے، اس وقفے کے اندر کوئی ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں اس کے اندر ذکر نہیں ہے، ان کے ہاں یہ ذکر ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ آپ حمد و ثنا کریں یا اس کے اندر درود پاک پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، اس کے اندر آپ نے پڑھنا ہے وقفے کے اندر۔ بھائی کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں ہاں دلیل موجود ہے۔ کون سی دلیل؟ کہتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو تکبیرات زیادہ ہوتی تھی، ان کے درمیان جو وقفہ آتا تھا، اس کے اندر آپ جو ہے وہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب اس میں خود کہتے ہیں گو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر چند راوی جو ہیں وہ ان کے حالات معلوم نہیں ہیں، اور کچھ حالات معلوم نہیں ہیں، حالانکہ اس روایت کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روایت ہے، اس کے اندر ایک نہیں کئی سارے ہیں جن کے راوی ہیں وہ مجہول ہیں۔ اب لفظ مجہول سے بھی ڈر گئے، کہتے ہیں کہ مجہول نہیں ہے، ان کے حالت معلوم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور۔ بھائی جب آپ کے لیے اس کے استدلال ہو سکتا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے اپنا عمل ثابت کر سکتے ہیں، پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ بہت سارے ان کے جو ہے فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر، یعنی اعمال کے جو فضائل والی ہوتے ہیں ان کے اندر صحیح حدیث چلتی ہے۔ آپ خود بتائیں اب یہ درمیان والے وقفہ جو ہے اس کے درمیان ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ فضیلت ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مجھے کوئی آ کے آپ سے کوئی پوچھ لے مولانا صاحب جب آپ تکبیرات عیدین کہتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ درمیان میں آپ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ نیتے ہاتھ رکھتے ہیں، ان 2 سیکنڈ کے اندر کوئی ذکر ہے؟ مسئلہ بتائیں۔ اب یہ کہ یہ تو فضیلت کی بات ہے، یہ تو فضیلت، بھائی فضیلت والی نہیں مسئلے والی بات ہے کہ آپ مسئلہ بیان کریں تو یہ مسئلے کے اندر یہ فضیلت والی ہے۔ تو یہ ایسے جو ہے عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا حجولہ، پڑھا نا منطق کے اندر، یہ سارے حجولے ہی ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا سمجھانا کہ وہ حجولہ کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ کہیں کہ یہ حجولہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں۔ بھائی دیکھو اصول بات ہے نا، اصول پہ رہیں۔ اب رہا ہمارے اوپر اعتراض کہ اس کے اندر ابو عائشہ ہیں اور یہ ابو عائشہ یہ مجہول راوی ہیں، لہٰذا یہ حدیثیں کمزور ہیں۔ ہم نے کہا ابو عائشہ یہ مجہول نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے روایت کرنے والے 2 آدمی ہیں، ایک یہی حضرت مقہول اور دوسرا جو ہے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 راوی ہیں۔ اور اصولیین کا، اصول حدیث کا یہ متفقہ
مسئلہ اور اصول ہے کہ جب کسی راوی سے دو آدمی روایت کرنے والے موجود ہوں تو اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جہالت نہیں رہتی۔ اب اسے حضرت خالد بن معدان بھی روایت کر رہے ہیں، حضرت مقہول بھی روایت کر رہے ہیں، تو پھر یہ مجہول کیسا ہوا؟ اور اس کے بعد حضرت علقمہ، حضرت اسود بن یزید یہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حذیفہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی موجود تھا، اور موجودگی کے اندر حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی کل عید ہے تو اس کے اندر ہمیں طریقہ بتائیں۔ تو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اشارہ کرنے لگے ان سے پوچھیں، دوسرا کہنے نہیں آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ ان کے اندر وہ جو اپنے آپ کو پیچھے رکھنے والی بات وہ زیادہ تھی، تو ہر ایک کہتا تھا کہ ان سے پوچھیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ اس چیز سے بچا کرتے تھے، کیوں کہ خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر اس کا اور اس کی والدہ کا اتنا آنا جانا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ مدینہ میں آئے نا، ایک عرصے تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید اہل بیت میں سے کوئی رشتہ دار ہیں آپ علیہ السلام کے، صاحب الوسادہ، صاحب المطہرہ، صاحب النعلین، یہ سارے عبداللہ ابن مسعود کا جو ہے وہ ساری چیزیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کرنی ہوتی تھی تو بہت گھبراتے تھے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کی طرف غلط بات منسوب ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھ لیں، دوسرے فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو آخر میں فیصلہ ہوا کہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یکبروا اربعا ثم یقرأ ثم یکبر فیرکع ثم یکبر فی الثانیۃ فیقرأ ثم یکبر اربعا بعد القراءۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا نماز کا جو طریقہ ہے نماز عید کا وہ سمجھا دیا۔ اور چوتھی دلیل کافی ساری بنتی ہے، یہ آپ سیٹنگ کر لینا، یہ چوتھی نہیں، ویسے میرے خیال 7ویں 8ویں بن رہی ہے۔ حضرت قردوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز عید الفطر و عید الضحیٰ اس کے اندر وہ 9 تکبیریں پڑھتے تھے، یعنی یہ نہیں سمجھ لیں کہ پہلے میں بھی 9 دوسرے بھی 9 سے مراد ہے عید الفطر اور عید الضحیٰ۔ عید الضحیٰ میں بھی 9 اور عید الفطر کے اندر بھی 9 اور 9 کا میں نے بتا دیا کہ کیسے 9 بنتی ہیں اور 8 کیسے بنتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں مجموع الزوائد کے اندر علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے حضرت قردوس والی جو روایت ہے اس کے تمام جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، وہ مضبوط راوی ہیں۔ اور دوسری بھی حضرت قردوس ہی کی ہے، کہتے ہیں کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضرت حذیفہ کو، حضرت ابو مسعود کو، انصاری رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے کل عید پڑھانی ہے، میں گورنر ہوں، مجھے طریقہ بتائیں۔ انہوں نے وہی طریقہ بتایا جو سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ اس کے بارے میں بھی علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے راوی بڑے مضبوط ہیں۔ تو اور بھی کافی ساری آپ آگے حدیثیں آ رہی ہیں، ان کے اوپر آپ ایک نظر مار لیں گے کہ ان کے اندر یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ یہ تو مسئلہ تھا اہل سنت والجماعت کا، کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو تکبیرات عیدین ہیں وہ 6 ہیں جو زائد ہوتی ہیں، باقی مکمل ملا کے دونوں رکوعوں کی اور تکبیرات تحریمہ کو ملا کے اب 9 بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر صرف تکبیرات تحریمہ کو لیں گے اور دوسری رکعت کے رکوع کو لے لیں گے تو اس طرح 8 بنتی ہیں، تو وہ دونوں قسم کی روایت آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ حضرات کیا کہتے ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع بھی اسی پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ صحابہ اکرام کی اس کے اوپر بہت سارے آپ نے پڑھ لی ہیں، کچھ بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، ٹائم ادھر پورا ہو جائے گا تو پھر میں نے پورا کرنا یہ مسئلہ سارا، تو وہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اجماع ہے
اجماع کیسے ہے؟ یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ گزرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا کتنا مشکل ترین زمانہ تھا۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ ابوبکر صدیق کی موجودگی کے اندر کتنے سارے فتنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان فتنوں کے تعاقب میں بہت سارے مسائل تھے جو کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں کر سکے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو بہت سارے فتنے وہ دب چکے تھے یا ختم ہو چکے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ جو مسلمانوں کے آپس میں کچھ مسائل تھے ان کی طرف توجہ فرمائی۔ ان مسائل کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ جو آپ جنازہ پڑھتے ہیں اس جنازے کے اوپر کتنی تکبیرات کہنی چاہیے؟ کیوں؟ صحابہ کرام بعض 4 کہتے تھے، بعض ان میں صحابہ کرام ایسے تھے وہ 6 کہتے تھے، کوئی 5 7 کہہ رہا ہے، اس طرح کے صحابہ کرام کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بلا لیا سب کو، بھائی دیکھو تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، اگر تم کسی بات کے اندر اختلاف کرو گے بعد میں اتفاق ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی سوچ بچار کرنے کے بعد ایک فیصلہ کرو کہ 4 تکبیر کہنی ہے یا 6 کہنی ہے یا 5 یا 7، کوئی ایک بتا دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہوں گی، کا تکبیرات العیدین، جس طرح کے عیدین کی تکبیرات ہوتی ہیں۔ تو جس طرح تکبیرات عیدین 4 ہیں اسی طرح تکبیرات جنازہ بھی 4 ہوں گی۔ تکبیرات عیدین ایک رکعت کے اندر 4 آ رہی ہے نا، اسی طرح جنازے کے اندر بھی پڑھی جائیں گی۔ اب تمام صحابہ اکرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ اب اتفاق ہے صحابہ اکرام کا، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ان لوگوں سے اب ان کے فتاویٰ بھی دیکھیں، ہمارا فتویٰ بھی آپ نے دیکھا، ان کا کیا فتویٰ ہے، یہ زید مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے؟ دیکھو نا، جب انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اور صحابہ اکرام کے منہج کو چھوڑے گا تو وہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکے گا اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے۔ خود ان کے اندر اب یہ بات بھی ہے، تکبیرات زید ہے بھی سے کہ نہیں ہے۔ ان کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، اب تو فوت ہو گئے، عبدالستار دہلوی، وہ کہا کرتے تھے کہ تکبیرات عیدین کے اندر جو زید تکبیرات ہم کہتے ہیں ان کا کوئی ثبوت احادیث سے نہیں ہے، کوئی ان سے ان کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہیں اور یہ گھڑائی ہوئی، یہ آپ خود بدعت خود گھڑی ہیں، خود بنائی ہیں، یہ ان کا مفتی کہہ رہا ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے صحابہ اکرام جو ہے وہ اس فتوے کے زد میں آ گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک انہوں نے یہ بات کہی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول آپ کے سامنے آیا ہے، فعل آپ کے سامنے آ چکا ہے، یعنی اتنا سخت فتویٰ لگا دیا کہ وہ آدمی بدعتی ہی ہے، بدعت اس نے ایجاد کر دی ہے، اور وہ جو ہے من گھڑت کام کر رہا ہے، وہ کذاب ہے، اور اسی طرح وہ جھوٹا ہے۔ اب صحابہ اکرام سے محفوظ رہیں گے؟ آپ کے سامنے آ گیا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو ہریرہ، اور کتنے صحابہ کرام کے نام آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس فتویٰ کے زد میں آئے یا نہیں آئے؟ تو یہ اتنے یعنی کہ آگے چلے جاتے ہیں، اور تضاد کتنا ہے، اس نے تو کہہ دیا یہ بدعت ہے۔ اور ان کے دوسرے فتاویٰ کے اندر کیا لکھا ہے، یہ فتاویٰ علماء حدیث آپ اٹھائیں گے، یہاں موجود ہے، اور جتنے فتاویٰ ان میں لکھا ہے کہ نہیں زید تکبیرات ہیں، زید تکبیرات ہیں۔ اب خود آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ اب زید جو تکبیریں ہیں تو ہیں کتنی؟ یہ کہتے ہیں کہ 12 تکبیریں زائد ہیں۔ کتنی تکبیریں؟ 12 تکبیریں زائد ہیں۔ اب 12 تکبیریں کیسے ہیں؟ اس کے اندر بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھنا، پہلی رکعت کے اندر 7 اور دوسری رکعت کے اندر 5 ہیں، 7 اور 5 12 بن جائیں گی۔ اب ان 5 کے اندر تکبیرات تحریمہ داخل ہوگی یا داخل نہیں ہوگی، پھر ان کے اندر ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ داخل ہے، بعض کہتے ہیں داخل نہیں ہے۔ زید جو ہے وہ صرف وہ 12 ہیں، جو اصلی تکبیرات 3 ہیں وہ اس سے علیحدہ ہوں گی۔ کیوں؟ صحابہ اکرام کو چھوڑ دیا، اکابر کو چھوڑ دیا، بڑوں کو چھوڑا، تو اب فیصلہ ان سے نہیں ہو پا رہا کہ ہم کیا بات کریں۔ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں فاتحہ کے علاوہ یہ زید جو ہیں، پھر کہتے ہیں ساری ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ جو ہے 12 بنتی ہیں، اس کے اندر جو ہے زید وہ 9 بن جائیں گی۔
ان کی احادیث ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے پاس چند ایک حدیث ہیں جن کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں اور دوسری رکعت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 تکبیریں کہی ہیں، لیکن ان کی کسی بھی حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ جتنی بھی ان کی روایات ہیں، میں صرف ایک حدیث کے اوپر بات کروں گا، اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے قیاس کرنا ہے۔ آپ تو قیاس کے ویسے ہی میرا خیال ہے ماہر ہوتے ہیں نا، قیاس آپ کر لیں، اور ہمارے ہاں تو یہ قیاس شرعی مستقل ایک جو ہے وہ دلیل ہے، تو آپ خود قیاس کرنا۔ وہ پہلی ان کی حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت کثیر بن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 قبل القراءۃ۔ یہ ان کی پہلی حدیث ہے۔ اس کے اندر جو یہ کثیر بن عبداللہ آ رہے ہیں، انتہائی درجے کے یہ ضعیف راوی ہے، انتہائی درجے کے کثیر بن عبداللہ، انتہائی۔ ایک تو ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یار اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مختلف فی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تو ضعیف تر انسان ہے۔ خود ان کے آپ مانتے ہیں، غیر مقلدین کی ایک کتاب ہے صلاۃ الرسول، اس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا محقق ہے زبیر علی زئی، اس کا حاشی ہے۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ کہ کثیر بن عبداللہ کی وجہ سے ضعیف ہے، خود مان رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کثیر بن عبداللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ رکن من ارکان الکذب، یہ جھوٹ کے ستونوں میں سے ایک بہت بڑا ستون تھا کثیر بن عبداللہ۔ اور حضرت ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نسخہ موجود تھا، کتاب موجود تھی جس کے اندر وہ حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اس جو نسخہ ہے اس کا ذکر کرنا کسی بھی احادیث کی کتابوں کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت امام عبداللہ بن احمد وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد محترمہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا عبداللہ بن احمد، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے کہا کہ کثیر بن عبداللہ کی جو روایت ہیں اس کو میں نے اپنی مسند کے اندر جو حضرت امام احمد کی ہے اس کے اندر ذکر نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں یہ روایت ان سے بیان کیا کرتے تھے کثیر بن عبداللہ سے۔ فرمایا کہ یہ ضعیف ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کذاب اور جھوٹا انسان ہے۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں واہی الحدیث، یہ کمزور حدیث والا ہے، لیس بقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا بہت سارے دوسرے، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ احد القذابین، فرمایا کہ یہ جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹا تھا۔ تہذیب التہذیب اور اسی طرح تہذیب الکمال، یہ تمام کی تمام جو کتب ہیں آپ کی لائبریری میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر کسی کا مطالعہ کا ذوق ہو تو یہ کتابیں وہ خود دیکھے کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک بات ہمارے اوپر ہے، ہمیں کہتے ہیں اچھا آپ کثیر بن عبداللہ کی حدیث کو نہیں مانتے، ہم نے کیسے مانے؟ آپ خود مان رہے کو یہ ضعیف ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس حدیث کے بارے میں امام المحدثین، خاتم المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لیس فی ھذا الباب شیء اصح من ھذا، اس حدیث کثیر بن عبداللہ کی حدیث کے علاوہ جو ہے یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث اس باب میں اس مسئلے کے اندر ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائے، یہ ان کے ہاں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث جس کو امام بخاری کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہ صحیح حدیث کی تو یہ حالت ہے، جو خود کمزور حدیث ہے ان کا آپ خود اندازہ لگا لیں وہ کتنی کمزور ہوں گی۔ کثیر بن عبداللہ، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تشبیہات کئی طرح کی دیتے ہیں۔ اب یہ 3 آدمی بیٹھے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ ذہین ہے، یہ اس سے زیادہ ذہین ہے، یہ تو بہت سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ اب ہم مطلب کیا کہ یہ تینوں کے تینوں یعنی قوت کے اندر برابر ہیں، لیکن اس کی قوت تھوڑی زیادہ ہے۔ اور کبھی کبھار ہم تشبیہ الٹ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ 3 طالب بیٹھے ہوں ایک ہی طرح کے، ان کو میں مذاق میں کہتا ہوں حاجی،
حجی مطلب یہ کمزور، ذہنی طور پر کمزور، تین ایک طرح کے بیٹھے ہوں، ہم کہتے ہیں یہ بھی یار ایسا ہی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایسا ہے، لیکن آپ نے کام بھیجنا ہے یار ایک کچھ اچھا ہے ان میں سے، یہ کہتے ہیں نا ان تینوں میں سے یہ کچھ اچھا ہے اس کو بھیج دو، ہے یہ بھی ضعیف کمزور ہے لیکن چلو ان میں سے کچھ اچھا ہے۔ تو کثیر بن عبداللہ اس کے بارے میں جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ والی حدیث دوسری حدیث ہے یہ بھی ضعیف، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ صحیح ہے یہ بھی ضعیف، لیکن دوسری ضعیف حدیثوں کی بنسبت اس کے اندر کچھ قوت موجود ہے، لہٰذا یہ ہم اس کو کہہ دیں سن۔ تو ہم نے بتا دیا کہ ان کی قوی کا یہ حالت ہے اور ان کی جو کمزور ہوں وہ تو خود آپ اندازہ لگا لیں، اس کے اندر یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اعتراض کے جوابات بھی ہیں اور ان کے ساری بات آ رہی ہیں۔ ایک اور بات جو آپ نے آخر میں دیکھنی ہے، دلیل نمبر 5 کے اندر آپ دیکھیں، ان جعفر بن محمد مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کبروا فی العیدین وفی الاستسقاء 7 و 5 صلوا قبل الخطبۃ وجہروا بالقراءۃ۔ یہ جعفر بن محمد مرسلن روایت کر رہے ہیں۔ اس روایت کے اندر جو بات میں نے آپ حضرات سے کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ مرسل ہے۔ اب اس کے بارے میں ان کی صلاۃ الرسول اس کا ایک حاشیہ ہے تسہیل الوصول، اس کے اوپر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی، حدیث ذکر کرنے یہ والی ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم نے ایک مسئلہ ہمارے ہاں، وہ ہمارا مسئلہ پہلے سمجھ لیں، احناف کیا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی جائے اور جب وقت دوبارہ داخل ہوگا کیا اذان کا اعادہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ہمارے ہاں کیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں بعض تابعین تبع تابعین کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ بول رہا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ ساتھ بھول جاتے ہیں، یہ جان کے میں بول رہا ہوں۔ تو حضرت امام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان ٹائم سے پہلے دے دی، وقت سے پہلے دے دی۔ جب وقت داخل ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دوبارہ اذان دو کیونکہ آپ نے وقت سے پہلے اذان دے دی تھی۔ ہم نے مسئلہ بیان کیا، اب انہوں نے بچھاڑ کر دی احناف کے اوپر، کیوں بھائی یہ تو مرسل حدیث ہے، یہ تو مرسل حدیث ہے، یہ تو مرسل حدیث ہے، اور ان کے ہاں جو مرسل ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں عبد الرحمن مبارک پوری، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرسل حدیث لا یکفی یکفی لضعفہ، کہتے ہیں کہ اس کا جو ارسال ہے یہ ارسال ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے پہلے کہا نا ان کے لینے کے بات اور ہوتے ہیں، دینے کو اور ہوتے ہیں۔ اب خود اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مرسل حدیث تھی تکبیرات کے عیدین کے بارے میں تو ذکر کر دی اور ساتھ یہ بھی قید لگا دی یہ صحیح حدیث ہے، اور جب ہم نے مرسل کہی تو ان کا یہ جو ہے عبد الرحمن مبارک پوری کہنے لگا یہ تو مرسل ہے، کہتے ہیں کہ اس کے ذوف کے لیے اتنا ہی کافی کہ یہ مرسل ہے، اس کے جو ہے احتجاج آپ نہیں کر سکتے، اس سے دلیل نہیں لے سکتے کہ یہ مرسل ہے۔ ہماری مرسل وہ دلیل نہیں بن سکتی اور ان کی مرسل وہ صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور۔ تو بہرحال یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں، اور ہم پھر خود ہم نے کہا چلو تمہاری وہ کہتے ہیں نا یار چھڑ، چاہے تو اینج راضی نہیں ہوتا تو اینج راضی ہو جا، اگر کچھ نہ طریقے تو راضی تو ہونا، بات تو مان۔ ہم نے کہا چلو اس پہ نہیں آتا، یہ جو آپ نے ذکر کی ہے امام نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر حضرت عمر ان کے ایسے نماز پڑھتے تھے، یہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابراہیم بن محمد اسلمی، اس کے بارے میں کیا ہے فرمایا، امام عبداللہ بن احمد حضرت امام احمد بن کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قدریان جہمیان کل بلاء فیہ، یہ جو ابراہیم ہے، یہ جو ابراہیم بن محمد ہے الاسلمی، اس کے اندر یہ جہمی بھی تھا، یہ رافضی بھی تھا، یہ قدری بھی تھا، جتنے بھی فتنے تھے سارے اس کے اندر موجود تھے۔ اب اتنا کمزور راوی ہے، اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور آگے بھی کچھ روایات اس کے جوابات آ رہے ہیں، تو آپ حضرات تکبیرات عیدین اور فجرین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ اور
اصل مسئلہ عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت نماز عید کے لیے، عام نمازوں کے لیے، نماز جمعہ کے لیے جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، وہ بھی اس فائل کا حصہ ہے، وہ بھی آپ ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عمل کی قبول فرمائے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرمائے۔